बखर के लोगों में ना जज्बा बे इंतहा है। बहुत, मैं ये कहता हूँ कि इसार वाले लोग हैं बखर के लोग। मुझे कॉल आई, उसने एक नौजवान था बखर का, आज़रबाईजान में होता है। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि फ़लाँ एड्रेस है और ये शख्स इंतहाई मजबूर है, इस वक्त दूसरे कमरे में बैठा रो रहा है। अच्छा। कि बच्चों का सामना भी नहीं कर पा रहा, उसको राशन की फिल फौर ज़रूरत है। तो मैं फ़ौरन, मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे परचेजिंग में लगे और मैं उस तक पहुंचा। जब मैं उसके डोर स्टेप पे गया ना, तो उसने कहा यार बहुत शुक्रिया आप आए, लेकिन मुझे राशन आपसे चंद मिनट पहले कोई और दे गया। अच्छा। कोई और मेरे पास पहुंच गया था राशन। अब जो राशन मैंने लिया वो मेरे लिए 1 वीक के लिए काफ़ी है। अच्छा। तो आप जल्दी करें, कोई मेरे जैसा ज़रूरतमंद और भी होगा, आप उसके लिए ये ले। उन तक पहुंच गया और उन्होंने आपको कहा कि मेरी ज़रूरत मेरी पूरी हो गई, है, आप किसी और के लिए ले। ये जज्बा हमारे बखर में बहुत ज़्यादा है। बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, जानते ही हैं आपकी पूरी दुनिया में रिसेंटली एक क्राइसिस आया और उस क्राइसिस के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो स्पेशली पाकिस्तान में दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकले। और बखर में अगर उन नौजवानों पर एक नज़र डाली जाए, उन लोगों पर एक नज़र डाली जाए कि जो दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले सामने आए, तो उनमें असद गौरी भाई का नाम अगर ना लिया जाए तो यकीनन बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद गौरी भाई, इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल हालात के अंदर इन्होंने किस तरह लोगों की मदद की और कितनी मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी। क्योंकि यकीनी तौर पर जब आप किसी को राशन देते हैं या आप किसी में सामान तकसीम करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उन लोगों के सामने नहीं आती जिनको राशन दिया जा रहा होता है, या उन लोगों के सामने नहीं आती जिनको जो सिर्फ देख रहे होते हैं। उन सारे हक़ाइक़ का या उन सारे मसाइल का सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। असद भाई, बखर नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फ्रंट पर आप आए, जैसे ही क्राइसिस आए, जैसे ही लोगों को घरों में रहने के अहकामात जारी किए गए, लोगों की मुश्किलात को देखते हुए आप सबसे पहले आगे आए और आपने लोगों की मदद का फ़ैसला किया। तो अकेले ही चले थे या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो यानी कि जो हमारा सियासी घराना है, नमानी ख़ानदान, उनसे रब्ता किया, उनको मसाइल से, लोगों के मसाइल के बारे में उनसे बातचीत हुई। ठीक है। उन्होंने कुछ हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा ज़रूर करना चाहिए, निकलना चाहिए। निकले थे, थोड़ा सैनिटाइज़र और मास्क सबके साथ लेके वो उनके साथ निकले। तो एक शख्सियत जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया, उन्होंने हमें तकसीम करते हुए देखा। कसर ज़ैनब चौक पे हम उस दिन असिस्टेंट कमिश्नर तला सईद के साथ वो मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे देखा, थोड़ा सा वो वहाँ से देख के गुज़र गए। बाद में कॉल की, बुलाया। उन्होंने एक तहरीक, एक जज्बा उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप ये भी अच्छा है करें, लेकिन इससे बढ़ के वो लोग जो ख़ास तौर पे इन क्राइसिस का शिकार हुए, गरीब तो अपने तौर पे पहले से ही तंग दस्ती के हालात में था। ये जो वक्त था, ये सफ़ेद पोश तबके के लिए बहुत कठिन और मुश्किल दौर था। उसके लिए उन्होंने हमें अहकामात भी दिए, हमारी रहनुमाई भी की, हमारे साथ खड़े भी हुए और वहाँ से ये काम शुरू हुआ। ठीक है, वहाँ से राशन देने का काम शुरू हुआ। अब तक चल रहा है या ख़त्म हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अब तक चल रहा है? चल रहा है। अब तक उन लोगों को बताने के लिए कि जो ये काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कि जिनका हौसला बढ़ेगा या जो कर रहे हैं, उनके लिए बता दें कि अब तक आप कितने, कम से कम कितने घरों में राशन तकसीम कर चुके हैं? 700 प्लस ख़ानदान। अच्छा। बखर के जो थे उनको इंतहाई सिक्योरिटी के बाद अच्छा हमने राशन पहुंचाया, घर की दहलीज पे पहुंचाया। और कुछ ख़ानदान थे जिनको राशन के साथ साथ मेडिसिन्स की ज़रूरत भी थी। ठीक है। उनमें तकरीबन 50 प्लस लोग हैं जिनको हमने मेडिसिन प्रोवाइड की हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे कि जो लॉकडाउन था और घरों में महसूर थे लोग, और उनके यहाँ छोटे बच्चे या और दीगर ज़रूरियात के लिए उनको ज़रूरत थी जो हम नहीं पहुँचा सकते थे या वो हमें नहीं बता सकते थे। तो उसके लिए तकरीबन 100 प्लस ख़ानदान जो है ना, ठीक है, उनको हमने
1000 فی گز کے حساب سے بھی دیے. اچھا 1000 فی گز کے حساب سے بھی دیا. آپ نے کہا کہ آپ کا جو پولیٹیکل گروپ ہے انہوں نے آپ کو کانفیڈنس دیا, تو ہوتا ہے کیونکہ اس پاکستانی معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں اور سب کچھ جانتے ہیں, سب حقائق ہم سب کو پتہ ہیں. آپ کے پولیٹیکل گروپ کی طرف سے فون یا میسج یا کال یا لیٹر یا پرچیاں وغیرہ آتی تھی کہ جی اس کو بھی راشن دے دو, اس کو بھی راشن دے دو؟ اگر آتی تھی تو آپ کا رسپانس کیا تھا؟ اگر نہیں آتی تھی تو وہ بھی بتا دیں. ہاں بالکل, ان سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سفارشیں بھی آئی اور لیٹرز بھی آئے, کالز بھی آئی, لوگ ریفرنس سے بھی آئے ہمارے پاس کہ جی یہ لوگ ہیں. لیکن آپ کے پولیٹیکل گروپ کے لوگوں نے گروپ کے لوگوں نے بھی فورس کیا, لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی قیادت کو. اچھا. جنہوں نے مجھ پہ ایک تو ٹرسٹ بہت زیادہ کیا اس معاملے میں, بہت ٹرسٹ کیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے یہ کہنے کے بعد کہ ٹھیک ہے جی یہ لوگ آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ 100% میں نے ان کو دینا تھا اس بات کے لیے کہ جی یہ میری قیادت کی طرف سے آیا ہے, میرے گروپ کے کسی کونسلر کی طرف سے آیا ہے یا میرے کسی گروپ لیڈر کی طرف سے آیا, ایسا نہیں تھا. اس کو انہیں سارے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا جن سے دوسرے لوگ گزر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو بھی آپ چیک کرتے تھے کہ قابل ہے یا نہیں, یا ضرورت مند ہے یا نہیں. تو آپ کی جو قیادت ہے صرف آپ کے جو گروپ کے لوگ ہیں, جو ووٹر ہیں, جو سپورٹر ہیں, انہیں کو بھیجتے تھے یا دوسرے لوگوں کو بھی بھیج دیتے تھے؟ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جی کہ یہ جو 700 کے قریب خاندان جن کو راشن گیا, جی, ان میں سے ایک بھی شخص کو ہم نے, ہمارے دیگر رضاکاروں نے, ہمارے دیگر جو تقسیم کرنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ کس گروپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کس سیاسی گروپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ نے پچھلے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیا تھا یا آئندہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے, اس طرح کا کوئی سوال کسی سے نہیں کیا گیا. یعنی کہ پولیٹیکل بیس پہ آپ نے کسی کو نہیں دیا, جو ضرورت مند تھا, چاہے سفارش بھی آتی تھی تو اگر ضرورت مند ہے تو ہی دیا جائے گا. ایک فاؤنڈیشن ہے اللہ داد فاؤنڈیشن, بہت نام سنتے ہیں اس کا کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یا اور کوئی فاؤنڈیشن ایسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہو؟ نہیں, ہم اللہ داد خان فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی ہیں. اللہ داد خان مرحوم جو تھے وہ ہمارے سیاسی جو ایک خاندان ہے, نعمانی خاندان, ان کے بزرگ تھے. ٹھیک ہے. اور سردار محسن بکھر, اصغر خان صاحب, ٹھیک ہے, غلام اکبر خان صاحب جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں, رشید اکبر خان صاحب ان کے والد صاحب, اور جناب اصغر خان صاحب, سجاد اصغر خان, صغیر اصغر خان صاحب کے والد محترم, ان کے دادا یعنی کہ ان کے والد صاحب کا نام تھا یہ اللہ داد خان صاحب, ان کے نام پہ انہوں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, اور غیر سیاسی طور پہ. اچھا. کبھی بھی اس معاملے میں انہوں نے نہ سیاست کو نہ کسی اور معاملے اللہ داد کو, فاؤنڈیشن نے, اللہ داد فاؤنڈیشن صرف فلاح کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے کام پہلے سے کر رہی ہے. سیلاب متاثرین کے لیے بھی کیا, ویسے بھی ریگولرلی وہ نعمانی میں ان کا ایک کلینک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جو 24 آورز چلتا ہے, لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے. اور دیگر علاقوں یعنی کہ خاص طور پہ ڈاکٹر صغیر اصغر خان صاحب اپنے ساتھ جب بھی آئے تو اپنے دوسرے کولیگز کو لے کے آئے, اچھا, اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو لے کے آئے. ادویات کی فراہمی بالکل فری ہے وہاں پہ, اور مکمل طور پہ جو ہے نا وہاں یعنی کہ بغیر سیاسی کسی اس کے مقصد کے جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. الحمدللہ اس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. جی, اور آئندہ کا پلان بھی ان کا بہت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بکھر میں جو ہے نا ان فیوچر بہت کچھ کرنا, مزید لوگوں کی مدد کی جائے گی. سوشل میڈیا کے اوپر, بکھر کے سوشل میڈیا کے اوپر 1-2 پروگرام میں پہلے بھی اپنے مہمانوں سے سوال کر چکا ہوں, آپ سے بھی کر لیتا ہوں کہ بکھر کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تصویریں آتی تھی, ویڈیوز آتی تھی, فوٹوز آتی تھی, کانٹیکٹ نمبر آتے تھے کہ جی آپ ہم سے مدد لیں, ہم مدد کریں گے, اور جب کانٹیکٹ کیا جاتا تو اگر نو رسپانس ہوتا تھا یا وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کرتا تھا, کچھ لڑکے ہم نے بٹھائے ہوئے تھے, ان کے نمبرز ہم نے دیے ہوئے تھے, ان سے رابطہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم سب تک پہنچ سکے. کچھ آؤٹ آف سٹی تھے, یہاں تک کہ مجھے لاہور سے بھی ایک کال آ گئی. اچھا, ٹھیک ہے جی, کہ جی وہ آپ ہمیں جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے لیے ہم نے وہاں کوشش کی, جو ہمارے وہاں پہ کچھ ریلیٹیوز تھے, کچھ اور جاننے والے تھے, ان کو ہم نے کہا یار پلیز آپ ان کی ہیلپ کر دیں. 100% تو کسی تک بھی پہنچنا ممکن نہیں ہے, لیکن 1600 کے قریب ہمیں کالیں موصول ہوئی.
1600 لوگ ہمارے پاس یعنی کہ رجسٹرڈ ہوئے. اس میں سے کچھ ہمارے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے تھے اور کچھ کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں. معیار پہ پورے نہیں اتر رہے تھے یا شرائط پہ پورے نہیں اتر رہے تھے؟ وہی شرائط اور معیار ایک ہی بات. اچھا جی, ہماری شرائط میں یہ تھا کہ پنشنرز کو ہم نے نہیں دیا, ہاں, اور جو لوگ پہلے سے ہی اس طرح کے حالات کا شکار تھے ان کو بھی ہم نے نہیں دیا. اچھا, جو مزدور تھے, دیہڑی دار تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو شاپس پہ کام کرتے تھے, ان کے بھی چولہے بند تھے, ان کو دیا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے, اب ہمارے پاس عیسائی کمیونٹی سے لوگ آئے, میں نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے آپ اگر لینا چاہتے ہیں آپ پھر بتائیں کہ آپ کے کتنے لوگ میونسپل کمیٹی میں ملازم ہیں, کتنے لوگ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. تو ان میں سے 90% لوگ جو ہے نا وہ ملازم تھے, تو وہ ٹوٹل لسٹ ہی ہم نے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں سرکاری نوکریاں کرتے ہیں اور ان کو مل رہا تھا, یقینی طور پر وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ سرکاری نوکری کر رہے ہیں. وہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے, آپ نے تو بتا دیا کہ چلیں آپ تو لوگوں کی مدد کرتے رہے, کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دیتے تھے, لیکن وہ لوگ جو اپنا نمبر بھی دے دیتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور کسی کی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے؟ ہم اصل میں نا ہم تو اپنے مقصد کی طرف لگے ہوئے تھے, ہمیں نہیں پتہ. ہم نہ ہم نے ایسے لوگ, ہاں کال ضرور آئی جی وہ فلاں نے کال نہیں اٹھائی یا فلاں نے ہم سے رابطہ کیا تو اس کے بعد ہمیں بلیک لسٹ کر دیا. وہ ایک اپنے طور پہ ان کے اپنے معاملات تھے, لیکن ہم نے انہیں یہ کہا ٹھیک ہے آپ چلو, وہ نہیں پہنچے کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے, اگر وہ آپ تک نہیں پہنچے ہم پہنچ جائیں. اچھا, آپ پہنچ جائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نرم ہو گیا ہے, لیکن نرمی آ گئی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی روزگار نہیں مل سکے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے برسر روزگار تھے, اب ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے, اور ان لوگوں تک مدد یا ان لوگوں تک جو راشن کا سلسلہ ہے وہ اسد خان غوری, ان کی ٹیم, ان کے لوگ, ان کے ساتھی, ان کے پارٹنر, ان کے چاہنے والے, ان کو ہیلپ کرنے والے, ان کے ڈونرز, ان لوگوں کو فیوچر میں بھی ہیلپ کرتے رہیں گے یا آپ کا سلسلہ تھم جائے گا کہیں جا کے؟ نہیں انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھل جائے, اللہ کرے جلد ہم اس کرونا کرائسس سے باہر آ جائیں. اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم الہداد خان فاؤنڈیشن, ہمارے وہ مخیر دوست, وہ ہمیشہ بکھر کی عوام کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں گے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یہ پلان, اصل میں ایک تھوڑا سا کرونا سے باہر نکل کے اس لاک ڈاؤن سے باہر کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہیں نا ہمارے ڈونرز, وہ ہم پہ بے انتہا ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پہ, اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے معیار پہ بالکل پورا اترتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسد کو آ گیا اور اس نے جو کر دیا, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بار تو میں نے سکیورٹی کر لی, میرے دوستوں نے کر لی, ہم نے پہنچا دیا, اس کے بعد وہ خود بھی کرتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ہم کسی بھی سرکاری ادارے کو اپنا تمام ریکارڈ دینے کی تیار ہیں, دے کے, اور اس پہ جانا اگر وہ کسی بھی طرح کا آڈٹ کرانا چاہیں تو کرنے کے, اگر وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے آپ کو تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں, تفتیش کے لیے بھی. پچھلا ایک اور ہم نے کام کیا, ہمیں ایک کال آئی کہ ایک مریض ہے, گردوں کا مریض ہے, عمر فاروق, سرائے مہاجر کے پاس چک میں تھا. ہم نے اس کے لیے کام کیا. احمد نواز خان نعمانی اس وقت نئے چیئرمین شپ, ڈسٹرکٹ چیئرمین شپ کے لیے وہ آئے تھے. تو جب ہم نے وہ سارا کچھ کیا تو ہمیں پاکستان بیت المال نے ہمیں کہا کہ آپ مریض ہمارے حوالے کر دیں. تو ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت تک. تو ہم نے وہ سید اکبر خان صاحب کے پاس ہم گئے, ہم نے کہا جی کہ یہ پیسے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ انہیں اس متاثرہ خاندان کو دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے جو کچھ بھی کیا, آپ نے کیا یا اس میں جو حصہ ہم نے شامل کیا, کسی نے بھی کیا, وہ نہ آپ پہ احسان ہے نہ کسی پہ, اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا ہے, ہم کیوں دیں؟ آپ اگر دینا چاہتے, میں نے کہا جی وہ احمد نواز خان ہمارے چیئرمین بنے ہیں تو ہم ان کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں کرنا, آپ ایسا کریں, کوئی بھی ہمارے خاندان کا فرد آپ کے ساتھ بھی نہیں جائے گا, آپ خود دیں. آپ ایسا کریں, ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جائیں, ان کو لسٹ پرووائڈ کریں کہ آپ نے کن کن لوگوں سے کیا کیا لیا ہے,
وہ لسٹ ان کو پرووائڈ کریں, ان سے ٹائم لیں, وہ مریض کو گھر جا کے دینا چاہیں, مریض کو اپنے پاس بلا کے دینا چاہیں, ان کے ذریعے آپ دے دیں. ہم نہیں آئیں گے اس معاملے میں, کیونکہ ہم نے یہ 100% اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اور اب بھی بہت سارے لوگ 100% ڈونرز ہمارے جتنے بھی ہیں, انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ آپ ہمارا نام کہیں بھی استعمال نہیں کریں گے, لیکن چیک اینڈ بیلنس ہر ڈونرز کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ آپ بے شک جس وقت مرضی ہم سے وہ مانگ کے اور اس پہ جو ہے نا آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے تصویریں کھینچوانے کو معیوب سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تصویر بنوانے کا مقصد ہے, دو قسم کے ہیں وہ. ایک ہے اپنی مشہوری کے لیے, وہ تو انتہائی غلط ہے. ایک ان کے لیے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی سیٹسفیکیشن کے لیے, چاہے وہ پکچر کے ذریعے ہو جائے, چاہے وہ ان کا ڈیٹا ان کو فراہم کر دیں, تو پکچر بنانا بھی معیوب نہیں ہے. لیکن اس کو ایز اے مشہوری وہ جو ہے نا کرنا, وہ جو ہے نا وہ معیوب ہے, وہ اچھا نہیں ہے. بڑی تعریفیں کی ہیں آپ نے اپنے سیاسی گروپ کی کہ انہوں نے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اپ کیا. وہ جو ابھی آپ نے مثال دی احمد نواز خان نوانی صاحب کی کہ انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا اس کرونا کرائسس کے دوران, جب آپ لوگوں کی مدد کر رہے تھے. فائنینشلی آپ کے گروپ نے آپ کو ہیلپ کیا یا بس باتوں سے ہی ٹھنڈ؟ نہیں, فائنینشلی بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ شعیب رشید خان نوانی وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ شامل رہے, یہاں تک کہ سامان کی پرچیزنگ اور پیکنگ تک کے معاملات میں وہ خود ہمارے ساتھ شامل رہے. اچھا. اور ڈسٹریبیوٹ کے لیے بھی وہ خفیہ طور پہ, یعنی کہ ہم ان کو لسٹ ضرور پرووائڈ کرتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, تو وہ کسی بھی پوائنٹ پہ وہ ہمیں آ کے چیک کر لیتے تھے. اچھا. 1-2 بار رات کو وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں. وہ آپ چیک بھی کرتے تھے. کانفیڈنس لیول بھی آپ کا اپ کرتے تھے, آپ کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے تھے. بکھر میں صرف آپ کا گروپ ہی تھا جو لوگوں کو ہیلپ کر رہا تھا, یا جو باقی آپ کے اینٹی گروپ ہیں نوانی, ڈھانڈلا, چھینا, یا دوسرے جتنے بھی گروپس ہیں, ان لوگوں نے بھی ہیلپ کیا ہے یا نہیں کیا ہے ان کے شکیل بھائی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمارا ان دنوں نا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے کس تک پہنچنا ہے, بس. اس کے علاوہ ہمیں جب یہ شروع کیا, جیسے ہی لاک ڈاؤن اور اس طرح کے مسائل آئے, تو شعیب رشید خان نوانی نے ہمیں بلایا ادھر نوانی ہاؤس پہ, اور گروپ لیڈرز نے بھی بلایا. ان کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے منع کیا. شعیب کی حد تک چلو میں کہہ دیتا ہوں, نام لے لیتا ہوں. انہوں نے بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ آج سے, اس کا ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جاری کیا تھا کہ آج سے جو ہے نا بالکل سیاسی طور پہ اس لاک ڈاؤن کے دوران سیاست کو بریک لگ گئی ہے, صرف فلاح کے لیے کام ہوگا, فلاح کے لیے کام کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے فلاح کے لیے فوکس فلاح پہ. تو آپ کو دوسروں کا نہیں پتا نہیں ہم نے کتنا کیا یا کیسے کیا؟ پتہ نہیں کیا. لیکن اسسٹنٹ کمشنر طلحہ سعید کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی, آپ بھی تھے, میں بھی تھا وہاں پر, آپ کے اینٹی گروپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ہم سب مل کے کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم آگے چلیں گے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ہیلپ کی ہے, یعنی آپ وہاں جھوٹ بول رہے تھے یا یہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ جو تعاون ہے نا وہ ہم مل کے کریں گے. تو انتظامیہ کی حد تک تو اس کے بعد بھی 2-4 بار ہم اکٹھے ہوئے, وہاں پہ گئے ہیں, وہیں پہ اکٹھے ہوئے. اس کے علاوہ نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ہم اکٹھے ہوئے تھے, 1-2 جگہ. لیکن جو یہ تھا نا سسٹم تقسیم کا, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں شاید انہوں نے ہم سے بڑھ کے کیا ہو, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے فون تقریباً 10 نمبر. لگتا کیا ہے کیا ہوگا؟ کرنا تو چاہیے تھا. اور اگر کیا دوسرا آپ اپریشیٹ کریں گے. ہاں ضرور کریں گے. اپریشیٹ کریں گے اگر انہوں نے کیا تو ضرور کریں گے. کن الفاظ میں کریں گے؟ میں سلیوٹ پیش کروں گا. سلیوٹ پیش کریں گے اپنے اینٹی گروپ کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ہیلپ کیا, لوگوں کی, جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جن لوگوں تک راشن پہنچائے, سینیٹائزر پہنچائے. جاتے جاتے بکھر کی عوام کے لیے, بکھر کے لوگوں کے لیے, بکھر کے ینگسٹرز کے لیے کون سا میسج دینا چاہے گا بکھر کا ایک ایسا نوجوان کہ جس نے مشکل وقت کے اندر بکھر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ثابت کیا کہ جو بکھر کے نوجوان ہیں وہ بکھر کی ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ بکھر کو جیسے بھی حالات ہوں وہ ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا ہے, ان کا حوصلہ کم نہیں ہوتا ہے, ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپ ہی ہوتا ہے, ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. تو ایسا ایک نوجوان اسد خان غوری اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو, بکھر کے لوگوں کو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہے گا؟
10वीं क्लास में जो है वो एक वो थी समरी अबू बिना था, वो उसका जो असल वो तो सबक के तौर पे हमने पढ़ी, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च भी की। ठीक है। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बल्ख के बादशाह थे। तो वो एक दिन अपने महल में सोए हुए थे, छत पे कुछ आहट महसूस की, तो महल से निकल के छत पे गए तो देखा कि एक फरिश्ता बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक चांदी की किताब है, उसमें वो कुछ लिख रहा था। आपने उससे पूछा कि क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम लिख रहा हूँ। आपने कहा कि प्लीज़ मेरा भी देखना, चेक करना इसमें मेरा नाम है। नहीं है तो डाल दें। उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम नहीं है। मायूस हो गए, वापस आ गए। अगले दिन फिर महसूस हुआ कि महल की छत पे कुछ है। दोबारा गए, देखा तो एक सोने की किताब थी और उसमें जो है ना कुछ तहरीर किया जा रहा था। तो फिर उस फरिश्ते को कहा कि प्लीज़ देखिएगा कि इसमें जो है मेरा नाम है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि हाँ जी आपका नाम है, इस सोने की किताब में आपका नाम है। पूछा कि लिखा किन के नाम है आज? आज किन के नाम लिखे जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अच्छा तो मेरा नाम इनमें है? हाँ आपका नाम है और सरे फहरिस्त है। माशाल्लाह। तो कहा कि क्यों? मेरा अकल वालों में मेरा नाम नहीं था, आज मेरा नाम भी और सरे फहरिस्त है, इसकी मुझे वजह बता दें। तो उन्होंने कहा कि खिदमत खल्क जो है ना वो आप करते हैं और अल्लाह पाक भी उसी में राज़ी है कि वो उसकी मखलूक जिसमें राज़ी है उसमें वो रब करीम भी सबसे बड़ी नेकी है। तो अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे यही पैगाम दूंगा कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। प्लीज़ इन क्राइसिस में, इन हालात में गरीब लोगों की फलाह के लिए निकलें, आएँ, हमारे दस्ते बाजू बने। मैं सब के लिए, अगर वो उनका मिशन फलाह का होगा, मैं उनका एक वर्कर बन के काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तैयार हैं आप वर्कर बनकर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। असद खान गौरी, बखर में क्राइसिस के ड्यूरिंग क्राइसिस बखर के लोगों की जिस तरह मदद की, जिस तरह बखर के लोगों के साथ खड़े हुए, जिस तरह बखर के लोगों को सपोर्ट किया, जिस तरह बखर के लोगों की मुश्किल हालात में उनकी मुश्किलात कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। दुआ है और ख्वाहिश भी है कि बखर का हर नौजवान, बखर का हर बच्चा, बखर की हर खातून इसी तरह, इसी जज्बे के साथ अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने अहलियान इलाका को जो भी मुश्किल में हो उसकी मुश्किल ख़त्म करने के लिए वो जितना भी किरदार अदा कर सकता हो करे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।